अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उनके वकला की, और इलेक्शन के ये तकरीबन तीसरे दिन 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 9 को छोड़कर 10 फरवरी को ये इमरान खान साहब से पहली मुलाकात थी। अबूजर सलमान नियाजी साहब हैं एडवोकेट, जो उनके वकील हैं, उनकी ये उनसे मुलाकात थी। अडियाला जेल में जाकर हुई और तकरीबन आधा घंटा तक ये मुलाकात हुई। तो मैं दिलचस्पी ये रख रहा था कि इमरान खान साहब किस हद तक बाखबर हैं इन इलेक्शन से। उनको क्या वाकई मालूम है कि पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन करोड़ों में लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पहली मर्तबा इमरान खान की खातिर बाहर निकले हैं और जाकर उन्होंने वोट दिया है, और सिर्फ इस वजह से वोट दिया है कि जेल में बैठे शख्स का कहीं मान ना टूट जाए, कहीं वो मायूस ना हो जाए अपनी कौम से, और वो जो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान की कौम की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें उसे नाकामी ना हो, वो ज्यादा मजबूत हो। तो मेरी दिलचस्पी ये थी कि क्या इमरान खान साहब इससे बाखबर हैं, उन्हें टर्नआउट का पता है, उन्हें इलेक्शन का पता है, उन्हें बाहर निकल कर जो वोट डाले गए उनका उन्हें पता है, और फिर जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरीके से मैनिपुलेशन की जा रही है, और रात के आखिरी वक्त जनाब एक बड़ा धांधला किया गया, क्या उनसे मुतल्लिक उन्हें मालूम है या नहीं है, उनका अपना मोराल क्या है, नंबर 2 उनकी आइंदा आने वाली हिदायत क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, मैं ये सब कुछ जानने के लिए बड़ा बेचैन था। तो मैंने जनाब कुछ मालूमात ली हैं, जो जिन जिन वकला ने उनसे मुलाकात की है इमरान खान साहब से, उनसे, और उन्होंने कुछ आकर मीडिया से भी बात की है, कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है, उसके बाद इजलास भी हुआ है, और उन्होंने पीटीआई के मरकजी कायदीन को भी कुछ आगाह किया है। यानी ताज़ा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो इमरान खान साहब की तरफ से आई हैं और उनको दी गई हैं। पहले तो ये बताऊं कि ये जो मुलाकात हुई है, अडियाला जेल भी हुई है, और ये आज 2 केसों की समाप्ति। एक तो जो एक तो वो है कि 190 मिलियन पाउंड जो केस है, यानी अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस जो है, वो यूनिवर्सिटी केस है, उस हवाले से फर्द जुर्म आयद आज होना थी, लेकिन वो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। उसकी वजह यह कि वो नैब का केस है, और नैब के जज बशीर साहब वो नहीं आए, वो आज अदालत नहीं आए। उन्होंने पहले भी छुट्टी अप्लाई कर रखी है, लेकिन 14 मार्च तक वो मौजूद है, उनकी ड्यूटी मौजूद है, लेकिन आज उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी वो आज नहीं आ रहे, छुट्टी पर हैं। तो अमला गया और जाकर वो अगली डेट देकर आ गया, और अगली डेट जो है वो 15 फरवरी रखी गई है, 10 फरवरी यानी 5 दिन छोड़कर दोबारा। तो अब इनका ख्याल ये है कि फिर दोबारा शायद साइफर केस के हवाले से मुलाकात फर्द जुर्म बाकायदा आयद कर दी जाए। एक तो ये केस था। दूसरा जनाब 12 केसेस हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के वो जनाब मुकदमात थे, और उसमें भी जनाब पेशी थी और जमानतें कंफर्म नहीं हुई थी। उसकी वजह यह थी कि जो इस्तगासा था वो इसको बात को मुआम बहुत लटकाए जा रहा था। तो आज जनाब 2 पेशरफ्त हुई। जैसे मैंने बताया कि जो 119 मिलियन पाउंड केस है वो 15 फरवरी तक पोस्टपोन हो गया, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। और दूसरा ये जो दहशतगर्दी के मुकदमात 9 मई के हवाले से हैं, इस पर तीनों फरीकों की, तीनों रहनुमाओं की जमानत मंजूर हो गई। इमरान खान साहब की भी, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी, और शेख रशीद साहब की भी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब तो दीगर मुकदमात में चूंकि सजाए याफ्ता हैं, लिहाजा उनकी रिहाई नहीं हो सकती थी, लेकिन शेख रशीद साहब की इस केस में बाकायदा रिहाई हो गई। मैं थोड़ा सा ये दिलचस्पी भी लेना चाहता हूं कि पहले जिस तरीके से धड़ाधड़ केस बन रहे थे, अब जजों को बहुत ज्यादा जल्दी थी, और वो जनाब रात दिन लगाए हुए थे, रात को 12-12 1-1 बजे तक उनकी जनाब हियरिंग हो रही है। तो मेरी दिलचस्पी थी कि इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद उनमें फर्क क्या आया है। फर्क जी थोड़ा सा मुझे महसूस भी हुआ है। पहले चले मैं फर्क बता देता हूं। फर्क ये है कि जज साहब आए नहीं, ये भी एक फर्क है, वरना जज साहब 1 मिनट के लिए इंतजार नहीं करते थे। आज वो जज साहब आए नहीं, और डेट भी परसों की नहीं लगी, यानी पीर को नहीं लगी, बल्कि 15 फरवरी की लगी है। पहला फर्क तो ये है। दूसरा फर्क आप खुद महसूस कर लें कि बाकायदा 4 वादा माफ गवाह बन गए थे, जिसमें वासिम कयूम अब्बासी, सदाकत अली अब्बासी, 2 और लोग हैं। उन्होंने बाकायदा लिख कर दे दिया था कि जो 9 मई की कई वारदातें हैं, 9 मई का जनाब जो मामलात हैं, वो 6 मई को शेख रशीद के घर में एक मीटिंग हुई थी, उसमें हदायत दे दी गई थी। अच्छा, आमतौर पर केस में होता ऐसे है कि जब इस किस्म की एविडेंसेस आ जाएं तो फिर आमतौर पर जमानत मंजूर नहीं होती, लेकिन यहां पर बाकायदा ये जिसे कहते हैं वादा माफ गवाहों की गवाही मौजूद थी, उनकी बाकायदा रिटर्न शहादतें मौजूद थी, और इस्तगासा भी कहता रहा जी कि इसको पोस्टपोन कर लें, फिर आप टाइम दे दें और बाद में जनाब, लेकिन जज साहब ने उनकी एक नहीं मानी
اور فوری طور پر ان تینوں کی، شیخ رشید، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں منظور کر لیں. اچھا، ضمانتیں منظور ہونے کے بعد بھی عام طور پر رہائی نہیں ہوا کرتی، لیکن شیخ رشید صاحب کی آدھے گھنٹے کے اندر اندر روزگار بھی جاری ہو گئی، اور ضمانت نامے کے بعد روزگار بھی، اور انہیں شام سے پہلے باقاعدہ رہا بھی کر دیا گیا. ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. ضمانت منظور ہو بھی جائے تو پھر پروسیس ہوتا ہے، ڈیلے ہوتا ہے، وہ اہلکار اٹھتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، جب جاتا ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آج روزگار چونکہ پہنچی نہیں ہے لہٰذا کل اتوار ہے پرسوں پر. ایسا نہیں ہوا، شیخ رشید صاحب کو فوراً ہی چھوڑ دیا گیا. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں. میں اصل ٹاپک پر آتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کو معلومات تھی یا نہیں تھی. پہلی بات تو یہ تھی کہ ابو ذر نیازی صاحب کو 3 گھنٹے جیل کے باہر انتظار کرنا پڑا. جج صاحب نے نہیں آنا تھا، لیکن اس کے باوجود اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی ایکٹیویٹی بھی وائرل تھی، لیکن 3 گھنٹے ان کو وہاں پر جیل کے باہر انتظار کرنا پڑا. اور پھر جب ملاقات کرائی گئی تو وہ صرف آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی. تو آدھے گھنٹے میں تو یہ ساری ڈیٹیل ہی نہیں بتائی جا سکتی کہ الیکشن میں کیا ہوا، کس حلقے میں کیا ہوا. اسلام آباد میں تینوں جو حلقے ہیں اس پہ جناب مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ گیا. ریحانہ ڈار کے ساتھ کیا ہوا، پرویز الہی کے اہل خانہ کیسرا الہی کے ساتھ کیا ہوا، پرویز الہی خود ہار گئے. شعیب صدیقی کے ساتھ کیا ہوا، شعیب شاہین کے ساتھ کیا ہوا، اس سلمان اکبر راجہ کے ساتھ. مطلب ایک حلقے کی ڈیٹیل بھی بتانا چاہیں، ووٹنگ بتائیں، رجحان بتائیں، سارا کچھ تو بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو پہلے سے نہ صرف معلومات تھی بلکہ جزیات بھی وہ جانتے تھے. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے بہت سارے مینز ہیں، ہم ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، ہم مسلسل، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یقین کریں جس دن آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا 8 فروری کو، آپ سارا دن پریشان رہے. آپ ٹی وی دیکھتے تھے لیکن آپ کو اس کا یقین نہیں آتا تھا. تو لیکن خان صاحب کے پاس تو یہ مینز نہیں ہے. تو چاہے جناب ٹی وی ہو، انٹرنیٹ ان کے پاس نہیں ہے. ویسے ہم فون ملا کے معلومات حاصل کر لیتے ہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہم باہر نکل جاتے ہیں، ہمیں معلومات بہت ساری مل جاتی ہیں، اس کا بھی نہیں ہے. نمبر 2، ہم نے خود ووٹ جا کر ڈالا ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہم آبزرویشن ہے، وہ بھی یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے. لیکن خان صاحب کے پاس کچھ معلومات ہیں. پہلی بات تو یہ ٹی وی ہے تو ان کو 14 چینلز کی ایکسس ہے. ان میں سے جناب ایک پی ٹی وی ہے اور ایک جیو ٹی وی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ انٹرٹینمنٹ چینل ہے، کچھ مذہبی چینل ہے. تو میں خاص طور پر 8 فروری کو شام کو اور پھر جب ریزلٹس آ رہے تھے تو خاص طور پر سارے چینلز دیکھتا رہا، جیو بھی دیکھتا رہا، پی ٹی وی بھی جا کر، حالانکہ پی ٹی وی پر جانا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں خاص طور پر گیا اور میں وہاں دیکھا کہ کس قسم کی وہاں چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی باتیں، کھسیانی سی باتیں پی ٹی وی والے بھی کر رہے تھے، اور اندازہ ہو گیا. اور اے آر وائی خاص طور پر میں نے دیکھا، اس کے بعد میں نے دنیا دیکھی، ہم نیوز کو دیکھا، پھر میں جیو پر گیا، جیو پر میں نے جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بہتر تھا، وہاں حالات تبدیل تھے. مطلب حامد میر صاحب، دوسرے لوگ، ارشاد بٹی بیٹھا ہوا تھا، شہزاد اقبال صاحب تھے، دوسرے لوگ تھے، وہ کھل کر باتیں کر رہے تھے. بلکہ میں نے محسوس کیا کہ اے آر وائی والے دبے تھے جناب، ڈرے تھے، وہ کھل کے بات نہیں کر رہے تھے. لیکن وہاں پر زیادہ کھل کر بات ہو رہی تھی کہ یہ کیا الیکشن ہے، بوچڑ خانہ ہے، کیا ہے یہ، الیکشن تو نہیں ہے، اس کو الیکشن ہم نہیں کہہ سکتے. مطلب اس طرح، اور یہ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس طرح ریزلٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں. تو خان صاحب کے پاس جناب، خان صاحب چونکہ جیو دیکھتے رہے تھے اور ان کے پاس معلومات تھی. صرف جیو دیکھنے سے نہیں بلکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے ایچ اینڈ ایوری اسپیئر آف سے وہ واقف تھے تو ان کے پاس اور بھی انفارمیشن کے بہت زیادہ ذرائع ہیں. اب میں زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا، صرف اتنا بات کرتا ہوں کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر پرسنل کوالٹیز ہوتی ہیں، اور وہ جس ماحول میں بھی ہو اس ماحول کو اپنے مطابق ڈھال دیتا ہے، اور اس کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ لازمی متاثر کرتا ہے. اگر ایک شخص اپنے ارد گرد لوگوں کو، ماحول کو متاثر نہیں کر سکتا تو وہ پھر لیڈر نہیں ہے. فالوور متاثر ہوتا ہے، جو لیڈر ہے وہ متاثر کرتا ہے، وہ ان سے زیادہ اس کا برین ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کی قوت اعتمادی ہوتی ہے، اور وہ ان لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. تو جناب خان صاحب اگرچہ بڑی پابندی ہے ان پر، اور یار لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جو جیل کے اہلکار ہیں وہ بھی بار بار تبدیل کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود خان صاحب کا وہاں انفلوئنس ہے اور وہ ہر ایک چیز سے باخبر تھے. اسی وجہ سے انہوں نے معلومات کم لی اور انسٹرکشن زیادہ تھی. اچھا، اگلی بات میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو کیا طاقتور ہوئے اس سے یا پھر وہ کمزور ہوئے.
تو میرے پاس جو جواب یہ تھا کہ عمران خان صاحب پہلے سے کئی گنا طاقتور ہوئے ہیں، ان کے اندر زبردست کا اعتماد آیا ہے، اور وہ اپنے لوگوں سے ان کا مان ٹوٹا نہیں ہے، ان کا قوم پر مان بڑھ گیا ہے، فخر بڑھ گیا ہے۔ اور جب قوم پر مان بڑھ جاتا ہے نا آپ کا، اور آپ کہتے ہیں کہ پبلک میرے ساتھ ہے، پھر آپ کوئی طوفان بھی ہو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی صورتحال ہے جی۔ خان اب 8 فروری سے پہلے والا اور 8 فروری کے بعد والے خان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور خاص طور پر کے پی کی جو صورتحال انہوں نے خود بتائی، انہوں نے کہا یار 43 میں سے 40 سیٹیں جیتنی، 43 میں سے 40۔ یہ جو کہہ رہے تھے جی کہ وہاں 90% 80% ہے، جناب ہم کہتے تھے نا 70% خیبر پختونخوا جو ہے وہ خان کے ساتھ ہے، وہ کہتے جھوٹ بول رہے، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ تو 95 سے بھی آگے چلا گیا، 97 90 پر چلا گیا۔ تو خان صاحب کو جناب جب یہ وہ پہلے سے باخبر تھے، اور اس نے کہا جی قوم نے میرا مان بڑھایا، قوم نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، اور قوم نے ثابت کیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر خان کا جو ہے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ دیکھیں جیسے ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، اور اس کے بعد سوچ بھی نہیں سکتے، خان کا یقین کریں اس طریقے سے عوام پر اعتماد ہے، اور وہ اسی وجہ سے وہ فرم کھڑا ہے، ٹکا کے کھڑا ہوا ہے۔ ان کے پاس جناب خاص طور پر روزنامہ ڈان کا اداریے کا تو انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا یار روزنامہ ڈان کے اداریے نے تو 9 فروری کے اور 10 فروری کے اداریے نے، آج کے اداریے نے تو کمال کر کے رکھ دیا ہے جناب، اور جو ریگنگ لکھی ہے آر آفس میں جو رزلٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں وہ لکھا ہے، اور جو پبلک کا آنا ہے وہ سب کچھ اس نے لکھا ہے۔ اس نے کہا جی کمال کر دیا، یہ تو جناب بہترین قسم کا معاملات ہو گئے جی۔ تو اگلا سوال میرا یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب خوش ہیں؟ وہ خوش نہیں ہے، یقین کریں وہ قوم کو دعائیں دے رہے ہیں، قوم پر مان ہے، مطلب قوم پر وہ فخریاں۔ اگر خان باہر ہوتا تو آپ ان کے جذبات دیتے کہ 8 فروری کے بعد خان کے جذبات کیا ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ خان صاحب کی اسٹریٹجی پہلے والی نہیں رہی، اب تبدیل ہوئی ہے۔ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ خان اگر ہوتا تو وہ وکٹری جناب کلیم کرتا، جیسے رات کو شاید تقریر کر دیتا۔ ہمارے ہاں بھی ویڈیو بیان جاری کیا تو صحیح بیرسٹر صاحب نے، بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے، لیکن بڑا لیٹ کیا۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ لیڈر ہوتا ہے، وہ ایک وکیل ہے، اور وہ عمران خان پوری قوم کا لیڈر ہے، مینڈیٹ اس کا ہے، یہ کچھ بھی کر لیں اس انداز تک نہیں آ سکتے۔ تو آدھا گھنٹہ میں جناب خان صاحب انسٹرکشن دیتے رہے، انہوں نے کہا جی آپ حکومت جا کر بنائیں، آپ بنائیں، وزیر اعظم کا انتخاب کریں فوری طور پر جناب۔ اس کے بعد جناب یہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے ان میں جناب قوت ارادی بڑی ہے ان کی، انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی ہے جناب، بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے 2:30 پونے 3 بجے یہ پریس کانفرنس کی۔ یہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشن ملنے کے بعد جو ہے پریس کانفرنس کی گئی، اور یقین کریں جو اس نے پریس کانفرنس کی ہے اگلوں کے چھکے چھوٹ گئے، جب انہیں 50 کے پاس تمہارے پاس سیٹیں نہیں ہیں اور تم آئے ہو جناب حکومت بنانے کے لیے۔ اور فارم 45 کے مطابق جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ 178 تقریباً 179 جو ہے وہ ان کی جناب کلیم کر رہے ہیں وہ اپنی وکٹری کو۔ اور دوسرا ان کے پاس اتنے زبردست قسم کے ثبوت ہیں کہ وہ عدالت میں جا کر ٹرن اوور ہو سکتے ہیں، یہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو سٹینڈ لیا ہے جناب، ورنہ کل کو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بے شک ان کے پاس زیادہ تعداد تھی لیکن انہوں نے تو کلیم ہی نہیں کیا تھا جنہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے۔ تو اب جناب پی ٹی آئی نے باقاعدہ کلیم کر دیا ہے، خان صاحب کی طرف سے انہیں انسٹرکشن مل گئی ہیں، ان کے اندر بھی قوت اعتماد بڑھی ہے۔ دوسرا خان صاحب جناب الیکشن سے پہلے کے بعد، اب الیکشن کے بعد جو رد عمل آیا، آرمی رد عمل آیا ہے، مثال کے طور پر اسکائی نیوز کا ہے، اکنامکس کا ہے جناب، اکانومسٹ کا ہے، اس کے علاوہ جناب CNN کا ہے، BBC کا ہے، الجزیرہ کا ہے، اسی طریقے سے وائس آف امریکہ کا ہے، تو نیو یارک ٹائمز کا ہے، تمام نے لکھا ہے۔ اور اس پر اور تو اور ہمارے دفتر خارجہ کو بھی تھوڑا سا تکلیف ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا کرو، اتنا رد عمل دے رہے ہو۔ تو پوری دنیا اب ایک تو خان کے ساتھ، پاکستانی قوم خان کے ساتھ، خان انشاءاللہ اب آئندہ جو انسٹرکشنز آئیں گی وہ خان کی بھرپور ہوں گی۔ خان نے کہا ہے جی کل احتجاج کرو، جن حلقوں میں آپ کو جناب آپ کو تکلیف ہے، آپ سنڈے کو ان کے حالانکہ اتوار ہوگا لیکن انہوں نے کہا جی کہ جا کر احتجاج کرو۔ تو کل کا احتجاج آگے چل رہا ہے جناب۔ اور دوسرا شانگلہ میں آپ کو پتہ ہے امیر مقام صاحب وہاں کو ان کو جتوا دیا گیا تھا، زبردستی جتوا گیا تھا، اور شانگلہ کے عوام نے زبردست احتجاج کیا تھا اور آنسو گیس کے شیل کھائے تھے اور لاٹھی چارج کا سامنا کیا تھا، لیکن اب جو انہوں نے دوبارہ درخواست دی اور فارم 45 رکھے ہیں تو وہ جناب ٹرن کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شانگلہ والی نشست جو ہے واپس پی ٹی آئی کو مل گئی ہے، امیر مقام صاحب دوبارہ ہار گئے، اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کی انسٹرکشنز
اب سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ خان اب جلدی باہر آئے گا اور بہت جلدی آئے گا. یہ جناب میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.